वेलकम बैक। आज पूरे इस्लामाबाद में ये बैनर्स लगा दिए गए हैं कि पाकिस्तान के अहम और हसास इदारों के खिलाफ कोई साजिश ना की जाए और अगर की गई तो यकीनन उसका जवाब दिया जाएगा। साजिश का ये डर, बात निकल जाने का खौफ, क्या हमें अकाउंटेबिलिटी से रोकने के लिए कहा जा रहा है? सच तो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया का कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के हसास इदारों के खिलाफ काम करने का सोच भी सकता हो, मगर जवाबात जानना जरूरी है। आज एक दफा फिर मिसाइल अटैक होता है जिसमें 7 अफराद जान बहक हो गए। कोई तो है जिसने गरिबान में हाथ डालना है। गरिबान के बारे में मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ड्रोन हमलों के हवाले से अपनी वाज़ेह फाइंडिंग्स सामने लाए। ये हमले न सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला है बल्कि उनके नहायत मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। बात तो हमलों की ही होती है, कोई हमारी सॉवरेनिटी पे हमला करता है, कोई हमारे ऊपर वैसे ही हमला कर देता है, और जब सवाल पूछो तो कहा जाता है कि हमारी हसासियत पर और हमारे अहम इदारों पर साजिश के तहत हमला है। इसका अदराक हमें तभी होगा जब हम कोई प्रॉपर इंक्वायरी करके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। माजी में भी बड़े सवाल पूछे गए, उनका क्या नतीजा निकला, देखते हैं एमएन की रिपोर्ट। अमेरिका पर होने वाले 9/11 हमलों के बाद FBI और CIA की नाकामी की तहकीकात के लिए 27 नवंबर 2002 को एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया, जिसका मकसद अपने इदारों की नाकामी का जायजा लेकर आइंदा ऐसे किसी भी हमले को रोकना था। इस कमीशन में 5 डेमोक्रेट्स और 5 रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट शामिल थे। इस कमीशन के सामने सदर जॉर्ज बुश, नायब सदर डिक चेनी और सेक्रेटरी दिफा कॉलिन पावेल भी पेश हुए। 7 जुलाई 2005 को लंदन में होने वाले बम धमाकों के बाद बरतानिया ने लेडी जस्टिस हेलेट की सरबराही में एक अदालती कमीशन बनाया। हिंदुस्तान में 26 नवंबर 2008 को होने वाले मुंबई हमलों के बाद हुकूमत के जिम्मेदार अफराद ने अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए इस्तीफा पेश कर दिया, जिनमें वजीर दाखिला शिवराज पाटिल, कौमी सलामती के मुशीर MK नारायण, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और रियासती वजीर दाखिला RR पाटिल, रियासती वजीर आला विलास राव देशमुख शामिल थे। आइए जरा पाकिस्तान की 63 साल तारीख का जायजा लें। 1971 में मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ और पहली बार जस्टिस हमूद रहमान की सरबराही में एक अदालती कमीशन कायम किया गया, मगर इस कमीशन की रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर सामने न आ सकी। 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के सदर जनरल जियाउल हक बहावलपुर के करीब C-130 तैयारे के हादसे में जान बहक हो गए। इस हादसे में उनके साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत कई फौजी अफसरान मारे गए, मगर आज 22 बरस बाद भी इसकी तहकीकात सामने नहीं आ सकी। जुलाई 1999 में कारगिल का वाकया हुआ और सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, जिनकी दुरुस्त तादाद भी किसी को मालूम नहीं, मगर इसकी भी कोई तहकीकात नहीं की गई। 10 अक्टूबर 2009 में रावलपिंडी GHQ पर होने वाले हमले की तहकीकाती रिपोर्ट का अब तक कौम को इंतजार है। आखिर कब तक पाकिस्तानी कौम से हकायक छुपा कर इसे अंधेरों में रखा जाएगा? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इसी पे बात करने के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू अहमद बिलाल सूफी साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट, और अजमल वजीर साहब, सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। बिलाल सूफी साहब, आपने आज खासकर से अखबार में भी लिखा इस इंक्वायरी के हवाले से, आपने ये भी कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए मगर उसकी इम्प्लीकेशंस पे आपको कंसर्न है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। रुसवा तो हम हो गए, तो अब सच जानने में क्या परेशानी है? देखिए, सच जानने में कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल सच जानना चाहिए, कौम का हक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और इतना संजीदा वाक़या, इतना अहम और तारीख़ी ये डेवलपमेंट है कि इसके बारे में कौम को बिल्कुल हक़ाइक़ तक पहुँचना ज़रूरी है। लेकिन मेरा जो कंसर्न है फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट स्पेसिफिक कंसर्न है, रिजीम स्पेसिफिक या रिजीम के अंदर रहने वाले लोगों के हवाले से नहीं है। वो सिर्फ बड़ा सिंपल सा है कि आपकी जो ये रिपोर्ट इवेंचुअली आएगी वो क्या कहेगी, क्या वो लैप्सेस आइडेंटिफाई करेगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करेगी, या ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूशनल इंडाइटमेंट होगी ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अगर तो ये इंडाइटमेंट बन जाती है तो फिर बाहर वाले ये कहेंगे, देखिए अब आपकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के इदारे इस काबिल नहीं हैं कि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स कर सकें, लिहाजा अब ये जिम्मेदारी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी पर आ गई। अगर खुदाना खास्ता वाकई पाकिस्तान के इदारे इस काबिल नहीं है तो उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना भी क्या अक्लमंदी की बात है? देखिए, वो आपने अपग्रेड करना है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग इसी को कहते हैं कि बेशुमार मुल्कों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वो तो फिर आपके सियासी इदारों ने फिर पॉलिटिकल चॉइस करनी है अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो फिर इंक्वायरी के बगैर कैसे पता चलेगा ये? इंक्वायरी तो बिल्कुल आई एम ऑल फॉर द इंक्वायरी की को कंटेस्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी फॉर दैट मैटर, लेकिन उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डिफाइन आप इस तरह से करें
کہ آپ کے لیے بعد میں وہی ڈاکیومنٹڈ چیز جو ہے آپ کی اسٹیٹ کے خلاف استعمال نہ ہو سکے. وہ آئیڈینٹیفائی کرے لیپسز جو ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ پورا سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرے، انفارمیشن لے. یو ایس سے بھی آپ کو انفارمیشن لینی پڑے گی، آپ کو اندر خانے بھی انفارمیشن لینی پڑے گی. ہو سکتا ہے اس انکوائری کے کچھ پہلو آپ کو مخفی رکھنے پڑے، کچھ آپ کو پبلک کرنا پڑے. یہ سب وہ پروسیجرل ایسپیکٹس ہیں، سبسٹینٹیو ایسپیکٹ ہیں، جس پر لوگ بیٹھ کر، جو لوگ بھی، چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، ان کو بیٹھ کر اس ٹرمز آف ریفرنس کو ڈیفائن کرنا ہے. اور جس طرح پہلے ہوئی ہیں رپورٹ، جن کا تذکرہ آپ کی بھی رپورٹ میں بھی کیا گیا، 9/11 کی کمیشن رپورٹ ہے، ممبئی کی کمیشن رپورٹ ہے، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو کوئی کھول کر بیٹھ کر دیکھ کر اسیس کر لے کہ یہ بھی سیکیورٹی بریچز تھے، ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیسے ڈٹرمن ہوئے، اس میں کیا لکھا گیا، اس کی ریکمنڈیشنز کا فریم ورک کیا ہے، تاکہ وہ چیز بھی ایک آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ سامنے موجود ہے، فریم ورک ہمارے سامنے ہو. لیکن اجمل وزیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انکوائری کروائیں گے تو ہمیں سچ پتہ چلے گا، یا پھر ہم یہی سمجھیں کہ ہمیں اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اگر کچھ انڈیویجولز انوالوڈ ہیں تو اس میں پورے اداروں کا نام کیسے آئے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ملک میں ویسے بھی انکوائری جو ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انکوائری ہوتے ہوتے بھی ٹائم گزر جاتا ہے جب اس کا رزلٹ آتا ہے اس تک. لیکن یہ ایک انکوائری سیریس ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو مسئلہ ہوا ہے، اس میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنا لمبا اس کو انتظار کر کے دیکھیں. اوپن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ٹرانسپیرنٹ ٹو آل ہونا چاہیے، یا جیسے کہ صوفی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی کچھ اتنے نازک مراحل ہوں گے وہ سب کے سامنے نہیں آنے چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے ملک اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، اسپیشل جو سلامتی کے ادارے ہیں، اس کے پیچھے امریکہ بھی لگا ہوا ہے، پوری دنیا لگے ہوئے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اداروں کو اس وقت اتنا زیادہ وہ نہ کرے تاکہ یہ جو ہمارے اوپر جو بیرونی جو اس وقت دباؤ ہے، اور اسپیشل امریکن کا تو یہی وہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا ہمارے اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ ٹسل چل رہا تھا نا کچھ دن پہلے. تو وہ ہم اگر اب اپنے اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائے اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں، یہ جو چیزیں آ رہے ہیں، اس سے کیا کمزور ہوگا لیکن اس میں صوفی صاحب میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں میری پھوپھی کا بیٹا چوری کرتا ہے تو میں صرف اس ڈر سے کہ میرے خاندان کو کوئی برا نہ کہے اپنے گھر میں چوری کب تک کرواؤں گی؟ دیکھیے، آپ یہ گھر کا ایشو سیپریٹ ہے، میں آپ سے ان پرنسپل ایگری کر رہا ہوں، انکوائری ہونی چاہیے، پوائنٹ ویری ویل ٹیکن. انٹرنیشنل لا کا جب پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرونشن کا لا کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے، جو لا آف انٹرونشن ہے، یونیلیٹرل انٹرونشن کا لا، یو ایس اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس میں اس کی ریکوائرمنٹس کی کچھ شکیں ہیں، کچھ پری ریکوزٹس ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا پرائر اپروول ہے، وہ نہیں تھا اس والے ایکشن میں جو ہوا. کانسنٹ آف دا انٹرویننگ اسٹیٹ ہے، وہ نہیں تھا، یہاں تھا. ان کے پاس ایک جنرل پرنسپل آف لا ہے جس کو وہ لے کے آگے بڑھیں، وہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ انیبل یا انویلنگ ہے to be able to perform its obligations under international law, then they say, then we have a right to come in. اب اگر آپ inability کو ڈاکیومنٹ کر دیتے ہیں of the entire state, تو پھر you are opening a possibility of intervention. لیکن آپ کو کیوں یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اداروں کے خلاف ہوگی، ان میں انڈیویجولز کے خلاف؟ میں تو صرف میں ایک کوشچن ساؤنڈ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اداروں کے خلاف ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اور انکوائری پہلے ہوئی تھی، مطلب نظیر بھٹو کے قتل کی انکوائری جو یونائٹڈ نیشنز نے کی، اس میں بھی انہی پوائنٹس کو انہی خدشات کے بنا پر دبا دیا گیا کہ ہمارے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے. فورن منسٹر سے خط لکھا گیا. اس کے آپ کو یاد ہے جب وہ انکوائری تو پرائمریلی فوکس ہونی چاہیے تھی آن دی انسٹنسز آف اسیسینیشن اینڈ امیڈیٹلی سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز، لیکن اس کو انکوائری رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں، اس میں وہ اتنی تفصیل میں چلے گئے اسٹیٹ کی ڈسیبلٹی، اور یہ کہ فورن آفس کو ایک خط لکھنا پڑا یو این سیکرٹری جنرل کو ہمارے اداروں کے خلاف. انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے کامنٹ دیے ان کو ہم کسی اسٹیٹ کو ایز اے پریسیڈنٹ یوز نہیں کرنے دیں گے، اسپیسیفک لیٹر لکھنا پڑا. تو میری گزارش صرف کیا آپ سمجھ رہے ہیں دوبارہ یہ والی صورتحال ہو سکتی ہے؟ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پوٹینشیل مس یوز کو انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ کو ذہن میں رکھ کے پھر ٹرمز آف ریفرنس فریم کرنا تعین ہونا ضروری ہے. یہ بہت بڑا لیپس ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی پروسیسنگ کو اس طرح سے انشور کریں کہ آپ کے لانگ ٹرم اسٹیٹ انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو. لانگ ٹرم اسٹیٹ انٹرسٹ تو تب بھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں جیسے جو الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے دوغلی پالیسی کا، اگر یہ سچ ثابت ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں دوغلی پالیسی ہے ہماری؟ دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دوغلی پالیسی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو وہ تو دوغلی پالیسی امریکن کر رہے ہیں، اوپن نہیں کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، دوسرے رات کے اندھیروں میں آ کر ہمارے ہی ملک میں آ کر وہ ہمیں، ہماری اداروں کو، ہمیں کسی کو اعتماد میں نہ لے کر
اور جہاں تک یہ اسامہ والی بات ہے اس میں میرے ذہن میں جو ایک آپ سمجھ رہے ہیں ڈبل گیم امریکہ نے کھیلی ہمارے ساتھ. یہ ڈبل گیم ہے نا. ایک طرف ہمارے ایک طرف پچھلے 10 سال سے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے, ڈرون حملے ہم پہ کر رہے ہیں. دوسری یہ جو چیز ہے, لیکن وہ ویکی لیکس تو کہتے ہیں کہ سب کی اجازت سے ہو رہے ہیں ڈرون. دیکھیں اگر اس طرح کی بات ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے. ابھی تک تو کوئی اس طرح نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے. لیکن میں اس وقت اس بات آپ کی پارٹی تو اس موقع پہ حکومت کو جوائن کر رہی ہے, آپ کا بڑا موقف کلیئر ہے اٹیکس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے موقع میں ان کو جوائن کر کے آپ کیا تبدیلی لانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو اس وقت جو موجودہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی صورتحال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. بہرحال اس حوالے سے اندرونی اور بیرونی کون سی جو یہ دیکھیں نا جو یہ حالات ہیں اس وقت اس حکومت کی اپوزیشن دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنی کمزور تھی کہ بجٹ بھی پاس نہیں کر پا رہی تھی. تو اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پھر یہ جمہوریت ڈیریل ہونے کی طرف بھی جائے گی اگر یہ حکومت نہیں. لیکن آپ تو اپنے علاقے میں بار بار بولتے ہیں ٹیکس کے خلاف, آپ کو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ ایسے وقت میں حکومت میں کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ نہیں بولنے دیں ان کو. جی صوفی صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انفیکٹ اس رپورٹ کا ایک پوٹینشیل آؤٹ کم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ڈائریکشن دے, ایک ایڈوائز دے گورنمنٹ کو کہ آپ اپنی پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ کریں ویزاوی امریکہ. اور یہ سیکرٹ ڈیلز کا جو ہم خبریں سنتے ہیں جس سے لوگوں کا اعتماد بھی ڈیمیج ہوتا ہے, آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, کیبنٹ اپروولز دیا کریں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ نے کیا کمٹمنٹس کی. مگر کیوں ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھا عوام نے چیزوں کو؟ اب یہ مجھے نہیں معلوم. جو چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں اسی کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا ہمیں دیکھتی ہے تو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ پر بھی آبلیگیشنز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی کہ آپ نے بھی کاؤنٹر ٹیررزم میجرز لینے ہیں, اپنی ٹیریٹری کو مس یوز نہیں ہونے دینا ایٹ دی ہینڈ آف ٹیررسٹ. لیکن ساتھ ساتھ جب اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو ایک ٹرمز آف ریفرنس جو غالباً اس انکوائری کنسیڈر کر سکتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لانگ ٹرم ویو آف دا ریلیشن شپ اور اس کو اسپیل آؤٹ کرنا اور اس کا فریم ورک ڈیولپ کرنا. اچھا, آپ دونوں حضرات سے میرا سوال یہ کیونکہ سیگمنٹ ختم کرنا ہے, آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں کون مدد فراہم کر رہا تھا؟ مجھے نہیں لگتا. میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کیونکہ ہمارے نئی اداروں کو پتہ ہے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے ادارے کا تو نام نہیں لیا, کون کوئی تو مدد فراہم کر رہا تھا. اس طرح مجھے جو لگ رہا ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں کہ اسامہ یہاں سے برآمد ہوا ہے. یہ تو امریکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے رات کے اندھیرے, مجھے تو یہ آپ کے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے آئی ایس آئی کے چیف بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے صدر بھی کہہ رہے ہیں جن کو ابھی آپ نے جوائن کیا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جس طرح پنجاب کی پولیس برآمدگی کر لیتی ہے یہ وہ برآمدگی کہیں نہ ہو. کہیں پنجاب کی پولیس میں اور امریکن پولیس میں کوئی فرق نہیں, امریکن سیلز میں کوئی فرق نہیں. آپ کے سمجھتے ہیں کون سپورٹ نیٹ ورک دے رہا تھا؟ میں لیگل ریسپانس دے سکتا ہوں. مائی کنسرن آن دس انٹائر ایپیسوڈ از یونیلٹرل یہ انٹرونشن ہوئی ہے, اس پہ پاکستانی حکومت کا کیا رسپانس آتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کیا فارمل رسپانس دیتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے, ریزرویشن ایکسپریس کرتی ہے, نہیں کرتی ہے. اور اگر آپ اپنا پروٹیسٹ کا رائٹ ویو کرتی ہے تو اس کی بڑی سیریس ریپرکشنز ہو سکتی ہیں دنیا بھر کے لیے, صرف پاکستان کے لیے نہیں. تو اگر یہ جو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے, غالباً کل ہونے جا رہا ہے, اس کا آؤٹ کم اپارٹ فرام, دیکھیں ہم انکوائری پہ تو بات کر رہے ہیں لیکن جو انکوائری جس واقعے سے منسوب ہے اس پر ہماری پارلیمنٹ کی کیا پوزیشن آنی چاہیے سیاسی قوتوں کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس بارے میں ابھی تک ڈٹرمن ہو جائے گی, اور کل یہ بات ڈٹرمن ہو جائے گی, ہو جانی چاہیے, اور اس پہ ایک بڑی واضح پوزیشن آنی چاہیے کہ اچھا یہ ہماری مرضی سے ہوا, بات ختم ہوگی. نہیں بات ختم ہو جائے گی. اگر ہماری حکومت کہتے ہیں ہماری مرضی سے ہوا تو آپ جانتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. دیکھیں جو ڈرون حملوں کی آپ نے بات کی ہے نا, میں اس کا صرف اتنا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگر یہ حکومت میں ہم گئے, اگر یہ چیز رک نہیں گئی کیونکہ یہ ہمارے اس میں ہیں جو شرائط اس میں شامل ہے, ہم یہ حکومت چھوڑ دیں گے. یہ ہماری ایڈوائزر کی پوزیشن مل رہی تھی, آپ لے لیتے, ایڈوائز کر دیتے پرائم منسٹر. نہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن میں نے لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایونچوئل سٹینڈ ہے وہ بہت کرٹیکل ہوگا لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے, انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اور دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے. ایبسلیوٹلی. احمد بلال صوفی صاحب, اجمل وزیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دس سیگمنٹ. کل جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے, یقیناً بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. جس طریقے سے صوفی صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر جمی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کے یہ اہم ممالک, ان سے ہمارے کیا رشتہ بنتا ہے, اسی کی روشنی میں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا تعین ہوگا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کل کے دن ہونے جا رہی ہے, اس کے اوپر یقیناً ہم کل رات آپ سے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. فریاد ریس میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. فار فیڈ بیک رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv. It's newsbeat@sama.tv. آپ ہمیں فیس بک کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور نیوز بیٹ وتھ فریاد ریس. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.